अस्सलामु अलैकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो शुरू करते हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, हाकिम जब तक अल्लाह के हुक्म अदा करता है तो राया इसके हुक्म अदा करती है, और जब हाकिम अल्लाह के हुक्म से पामाल करना शुरू कर देता है तो राया भी इसके हुक्म पामाल करने लगती है। यही वजह थी कि आप अपना और अपने घर वालों का सख्ती से मुहासबा करते थे। आप जानते थे कि निगाहें आपकी तरफ देख रही हैं। इसमें कोई फ़ायदा नहीं कि खुद अपनी ज़ात पर सख्ती कर और घर वाले ऐश व इश्रत की ज़िंदगी गुजारें, फिर बरोज़ क़यामत इस बारे में बासपरस होगी। साथ ही दुनिया में ज़बान खल्क़ इन्हें माफ़ नहीं कर सकती। चुनाचा जब आप कोई इम्तियाई हुक्म देते तो सबसे पहले अपने घर वालों के पास जाते और उनसे फरमाते, मैंने लोगों को फ़लाँ काम करने से रोक दिया है और लोग तुम पर इसी तरह निगाह रखते हैं जिस तरह गोश्त और परिंदा गोश्त पर। बस अगर तुमने हुक्म की खिलाफ वर्जी की तो वो भी करेंगे, और अगर तुम दूर रहे तो वो भी दूर रहेंगे। अल्लाह की कसम, अगर मेरे पास कोई फ़र्द लाया गया जो मेरा करीबी है और मेरे हुक्म की खिलाफ वर्जी की है तो मैं इसको दोहरी सज़ा दूंगा। लिहाजा जो चाहे खिलाफ वर्जी करे और जो चाहे इससे बाज रहे। आप अपने बच्चों, रिश्तेदारों, बीवियों के रहन सहन, अखराजात पर कड़ी निगाह रखते और सख्त निगरानी करते। इनकी चंद मिसालें यहाँ जिक्र की जा रही हैं। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने घर वालों को रफ़ाए आमा के लिए ख़ास की गई मलकियतों से इस्तिफ़ाज़ा हासिल करने से मना कर दिया था, महज इस खौफ से कहीं अपने घर वालों की तरफदारी ना हो जाए। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि मैंने एक ऊँट खरीद कर रफ़ाई चरागाह में चढ़ने के लिए छोड़ दिया। जब वो मोटा हो गया तो मैंने इसे लेकर बाज़ार गया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु बाज़ार आए हुए थे। मोटे ऊँट को देखकर पूछा, ये किसका ऊँट है? अब्दुल्ला बिन उमर का है। आप कहने लगे, ए अब्दुल्ला बिन उमर, क्या खूब क्या खूब, अमीरुल मोमिनीन के बेटे, ये ऊँट कैसा है? अब्दुल्ला का बयान है, मैंने बताया कि इस ऊँट को मैंने ख़रीदा था, फिर रफ़ाई चरागाह में छोड़ दिया था। मैं भी वही चाहता था जो तमाम मुसलमान चाहते हैं, यानी ऊँट फरबा और तरोताज़ा हो जाए। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, वो कहते रहे होंगे कि अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, खूब चराओ और अच्छी तरह उसकी ख्याल रखो। अमीरुल मोमिनीन के बेटे का ऊँट है, अच्छी तरह खिलाओ पिलाओ उसे। ए अब्दुल्ला बिन उमर, अपने ऊँट की असल कीमत लो और मुनाफा मुसलमानों के बैतुल माल में जमा कराओ। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है कि फ़ारिस के मार्कों में से एक मार्का जो पेश आया था, इसमें हाजिर हुआ और 40,000 दरहम में माल गनीमत ख़रीदा। जब वहाँ से लौट कर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया तो आपने कहा, अगर मैं जहन्नम में डाला जाऊँ तो तुमसे कहा जाए कि इस अज़ाब के बदले कुछ फ़दिया दे तो तुम क्या फ़दिया दोगे? तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने कहा, अल्लाह की कसम, कोई भी चीज़ जो आपके लिए बाइस तकलीफ़ हो, मैं इसे बचाने के लिए सब कुछ फ़दिया देने को तैयार हूँ। आपने फरमाया, गोया मैं लोगों को देख रहा हूँ जब वो ख़रीद तो फ़रोख्त कर रहे थे, वो कह रहे थे, अब्दुल्ला बिन उमर साहब रसूल हैं, अमीरुल मोमिनीन के बेटे हैं, इनके चहीते हैं, तुम हकीकत में ऐसे ही हो, बस तुम्हें महंगा देने की बजाय कम दामों में देना इन्हें ज़्यादा महबूब रहा। मैं तकसीम करने वाला ज़िम्मेदार हूँ। एक कुरैशी ताजिर जितना नाफ़ा पाता है, मैं तुमको इससे ज़्यादा देता हूँ। तुम्हारे लिए 1 दरहम पर 1 दरहम नफ़ा है। इब्न उमर का कहना है, फिर आपने ताजिरों को बुलाया, इन्होंने इसको 4 लाख दरहम में ख़रीद लिया। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसमें से मुझे 80,000 दरहम दिए, बकिया दरहम साद बिन वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास भेज दिए और कहा कि इसे ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दो। सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वज़ाइफ तकसीम करते थे और हस्ब नसब और सबक़त इस्लाम को मद्देनज़र रखते हुए बास को फजीलत भी देते थे। चुनाचा आपने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु अन्हु का वजीफ़ा 4,000 मुकर्रर किया और अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का 3,000। अब्दुल्ला बिन उमर कहने लगे, ए वालिद मोहतरम, आपने उसामा बिन ज़ैद को 4,000 और मुझे 3,000 क्यों दिया? इसके बाप में कौन सी ऐसी खूबी है जो आप में नहीं है, और उसामा में कौन सी ऐसी अच्छाई है जो मुझ में नहीं है? उमर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके वालिद तुम्हारे बाप के मुकाबले में अल्लाह के रसूल के ज़्यादा महबूब नज़र थे और ख़ुद उसामा अल्लाह के रसूल को तुमसे ज़्यादा महबूब थे। इब्न उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का बयान है, अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी आतिका बिनते ज़ैद को तकरीबन 1.5 गज़ की चटाई बतौर हदिया भेजी। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जब तोहफ़ा इनके पास देखा तो पूछा, ये तुमको कहाँ से मिला है? इन्होंने कहा, अबू मूसा अशरी ने मुझे हदिया दिया है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वो चटाई हाथ में ली कि सर पर ज़ोर से मारी, यहाँ तक इनका सर चकरा गया, और कहा, अबू मूसा को मेरे पास लाओ और पैदल चला के लाना। चुनाचे जब वो लाए गए, वो थक चुके थे। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इनसे कहा, हमारी औरतों को तुमने हदिया क्यों दिया? फिर आपने चटाई इनके सर पर ज़ोर से मारी और कहा, इसे ले जाओ, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है।
عمر رضی اللہ عنہ ملکی معاملات میں عورتوں کو دخل اندازی سختی سے منع کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ اپنے ایک عامل کو معزول کرنے کا حکم جاری کر رہے تھے۔ دوران تحریر آپ کی بیوی دخل انداز ہوئی اور کہا، اے امیر المومنین، آپ اس عامل پہ اتنے سخت ناراض کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا، اللہ کے دشمن، تجھے اس سے کیا مطلب؟ اس چیز کا تم سے تعلق نہیں، اس میں دخل اندازی مت کرو۔ یہ ہے فاروقی زندگی کے اعلیٰ ترین کردار کی چند مثالیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عوام اور رعایا کے مال کے کس قدر اور بے نیاز تھے، اور اپنے رشتہ داروں نیز گھر والوں کو اپنی حکومت اور منصب کے حوالے سے کسی قسم کا فائدہ اٹھانے سے سختی سے منع کرتے تھے۔ اللہ کا مال حکام و امراء ہی صوبے داری میں قائم رہتا ہے، اور ایک بات فطری اصولوں میں سے ہے کہ نیز مشاہدات و واقعات بھی اس کی تصدیق کرتے ہیں، وہ یہ کہ جب حاکم وقت ملکی خزانے میں دست درازی کرنے لگتا ہے تو عوام میں خیانت اور چوری عام ہونے لگتی ہے۔ بیت المال اور ملکی خزانے یہاں تک دیگر ترقیاتی اداروں میں بدنظمی پیدا ہو جاتی ہے۔ چھپ چھپ کر خیانت کرنے والے کھلے عام خیانت کرنے لگتے ہیں، گویا سارا نظام دھرم بھرم ہو جاتا ہے۔ جبکہ فطری عدل و انصاف کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر انسان قناعت شعار ہو، دوسروں کے مال پر للچائی نگاہ نہ رکھتا ہو، عوام کے حقوق کی پوری رعایت کرتا ہو، تو لوگ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، اس کے ساتھ رہنے کی خواہش کرتے ہیں۔ خاص طور سے اگر مذکورہ اوصاف کسی حاکم میں ہو تو عوام اس کے حق میں مہربان و اطاعت گزار ہوتی ہے، اس کی نگاہوں میں اسے اپنے سے زیادہ حاکم وقت معزز ہوتا ہے۔ یہ ہیں خلفاء راشدین، یہ ہیں خلفاء راشد عمر بن خطاب، جو بہترین نمونہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ چوٹی پر فائز تھے۔ ایمان باللہ آپ کے دل کو محبت الہی سے بھر دیا تھا، وہ بڑا گہرا ایمان تھا۔ اس سے آئندہ نسلوں کے لیے ایمانی نمونہ تیار ہوا جو آج بھی اللہ پر کامل ایمان اور اسلامی اصولوں پر زندگی کی ترتیب حاکم وقت کو تعجب خیز نمونہ عمل کے مقام پر فائز کرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ ایسا حیران کن نمونہ جو آج سے قیامت تک کے لیے بطور یادگار باقی رہے گا۔ بلا شبہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک خاندان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت اونچا مقام ہے اور وہ بے حد عزت اور احترام کے مستحق ہیں۔ اہل سنت و جماعت خاندان نبوت کے شرعی حقوق کا پورا لحاظ رکھتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، ان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں، ان کے بارے میں زبان نبوی سے نکلی ہوئی اس وصیت پر مکمل عمل کرتے ہیں۔ وہ اپنے اہل بیت کے بارے میں تم کو اللہ کا واسطہ یاد دلاتا ہوں۔ جناب عمر رضی اللہ عنہ خاندان نبوی کے افراد کو بہت عزت دیتے تھے تاکہ انہیں اپنی اولاد اور اپنے خاندان میں ترجیح دیتے تھے۔ چند واقعات یہاں مذکور ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ازواج مطہرات کے معاملات اور حالات معلوم کیا کرتے تھے، یعنی احتیاط سے نوازتے رہتے تھے۔ کوئی پھل یا میوہ کھاتے تو اس میں ازواج مطہرات کا حصہ ضرور لگاتے، اور سب سے آخر میں حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجتے، اگر کمی ہو تو انہی کے حق میں ہو۔ آپ ازواج مطہرات کے پاس عطیات بھی بھیجتے رہتے تھے۔ اسی طرح ایک واقعہ ام المومنین زینب بنت حجش رضی اللہ عنہ کے ساتھ پیش آیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین زینب بن حجش رضی اللہ عنہ کا حصہ نکال کر ان کے پاس عطیہ بھیجا۔ جب اسے لے جانے والا حضرت زینب کے پاس لے کر پہنچا تو انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ عمر کو بخشے، میری دوسری بہنیں اسے تقسیم کرنے کی مجھ سے زیادہ مستحق تھیں۔ لے جانے والوں نے کہا، یہ سب آپ کا ہے۔ پھر آپ نے سبحان اللہ کہا اور پردے کی آڑ میں ہو گئیں اور کہا، اسے یہیں رکھ دو اور اسے پردہ ڈال دو۔ پھر زینب رضی اللہ عنہ نے بنت رافع سے کہا کہ اس میں ہاتھ ڈال کر مٹھی بھر نکالو۔ پھر آپ نے اپنے چند غریبی رشتہ داروں یتیموں کا نام لے کر بتایا کہ فلاں کو دے دو، فلاں کو دے دو۔ بنت رافع نے اسے تقسیم کر دیا، یہاں تک کپڑے کے نیچے تھوڑا سا بچا۔ بنت رافع نے کہا، اے ام المومنین، اللہ تعالیٰ آپ کو بخشے، ہمارا بھی اس میں حق تھا۔ انہوں نے کہا، تمہارا حصہ اس کپڑے کے نیچے موجود ہے۔ پھر ہم نے کپڑا ہٹایا تو اس کے نیچے سے 85 درہم ملے۔ ام المومنین زینب رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا، اے اللہ، اس سال کے بعد ہمیں عمر کا عطیہ تقسیم کرنے کے لیے نہ ملے۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی اور آپ ازواج مطہرات میں آپ سب سے پہلے وفات پانے والوں میں سے ہی۔ ازواج مطہرات نے عمر رضی اللہ عنہ سے حج کرنے کی اجازت مانگی تو آپ نے اجازت دینے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا، آپ لوگوں کو آئندہ سال اجازت دوں گا، یہ تنہا میری رائے نہیں ہے۔ چنانچہ آپ نے اگلے سال انہیں عثمان بن عفان اور عبد الرحمن بن عوف کی نگرانی میں حج کے لیے بھیجا اور دونوں کو حکم دیا کہ ایک ازواج مطہرات کے آگے اور ایک ان کے پیچھے رہے، ان کے ساتھ کوئی ساتھ نہ چلنے پائے۔ پھر جب وہ مکہ پہنچ جائیں تو باب شعیب ابی طالب کی جانب سے حرم میں لے جانا، تم دونوں دروازے پر رہنا، کوئی دوسرا ان کے پاس سے نہ گزر سکے۔ جب وہ طواف کریں تو ان کے ساتھ صرف عورتیں ہی طواف کریں۔ سیدنا حسین بن علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک روز عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، کاش تم ہمارے پاس آیا کرتے اور ہم سے مل لیا کرتے،
ان کے کہنے کی بنا پر میں ایک روز وہاں گیا. آپ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تنہائی میں ان سے بات کر رہے تھے. ابن عمر دروازے پہ تھے. ان کو اندر آنے کی اجازت نہیں دی گئی. یہ دیکھ کر میں واپس آ گیا. پھر ایک دن عمر صلی اللہ عنہ کے ساتھ دوبارہ سے سامنا ہوا تو انہوں نے فرمایا بیٹے تم ہمارے پاس آئے نہیں. میں نے کہا میں آیا تھا مگر آپ معاویہ صلی اللہ عنہ کے ساتھ گفتگو میں تھے. میں نے دیکھا کہ ابن عمر واپس لوٹ گئے ہیں تو میں بھی واپس لوٹ گیا. سیدنا عمر صلی اللہ عنہ نے کہا تم عبداللہ بن عمر سے زیادہ اجازت پانے کے مستحق ہو. ہمارے دل و دماغ میں ایمان کی جو تخم زیری ہوئی ہے وہ اللہ کا احسان ہے پھر تمہارے گھرانے کا فیض ہے. یہ کہہ کر میرے سر پر اپنا ہاتھ رکھا. عمر صلی اللہ عنہ کے پاس یمن سے کچھ جوڑے آئے. آپ نے لوگوں میں تقسیم کر دیے. وہ سب یہ نئے کپڑے پہن کر مسجد نبوی میں آئے. عمر صلی اللہ عنہ ممبر رسول اور قبر نبوی کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے. لوگ آتے سلام کرتے ان کو دعائیں دیتے. اتنے میں حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے مکان سے نکلے. لوگوں کے درمیان سے گزر رہے تھے. ان صاحبزادوں کے جیسا وہ جوڑے نہیں تھے. عمر صلی اللہ عنہ افسردہ ہوئے اداس بیٹھے ہوئے تھے. لوگوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ فرمایا میں ان بچوں کی وجہ سے مغلوم ہوں. ان کے بدن کے مطابق کوئی جوڑا نہیں آیا تھا. چادریں بھی بڑی تھیں. ان کے قد چھوٹے ہیں. اس کے بعد یمن پیغام بھیجا 2 جوڑے حسن اور حسین کے لیے اجلت نے بھیجے جائیں. چنانچہ وہ بھیجے گئے. آپ نے ان دونوں کو پہنایا تب اطمینان ہوا. عمر رضی اللہ عنہ بڑی بڑی مہمات میں علی رضی اللہ عنہ کے مشورے کے بغیر کام نہیں کرتے تھے اور علی رضی اللہ عنہ بھی نہایت دوستانہ مخلصانہ مشورے دیتے تھے. جب بیت المقدس گئے تو کاروبار خلافت انہی کے ہاتھ میں دیکھے گئے. اتحاد و یگانیت کا مرتبہ یہ تھا کہ علی رضی اللہ عنہ ام کلثوم رضی اللہ عنہ کو جو فاطمہ اور زہرا کے بطن سے تھی ان کے عقد میں دے دیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک فرزند کا نام عمر رکھا, دوسرے کا نام ابوبکر, تیسرے کا نام عثمان رکھا. عام طور پر لوگ اپنے فرزندوں کے نام انہی لوگوں پہ رکھتے ہیں جن سے دلی تعلق ہوتا ہے, جن کو مثالی انسان سمجھتے ہیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے مشیر تھے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ہر چھوٹے بڑے معاملے مشورہ لیتے تھے. جب مسلمانوں نے بیت المقدس فتح کیا, مدائن فتح ہوا, اور جب آپ نے نہاول اور اہل فارس اور اہل روم سے جنگ کا ارادہ کیا, نیز جب اسلامی تاریخ ہجری معتن کرنا ہوئی اور ان تمام معاملات میں علی رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنی پوری زندگی عمر رضی اللہ عنہ کے مشیر, خیرخواہ اور ہمدرد رہے. عمر رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے. ان دونوں میں باہمی اتفاق اور الفت و محبت قائم تھی. لیکن افسوس ہے کہ ان تمام حقائق کے باوجود لوگوں نے تاریخ کو بدلنے اور اسے مسخ کرنے کی کوشش کی. اپنے بگڑے ہوئے مزاج اور متوہانہ افکار کی بنیاد پر ایسی روایت کو عام کیا اور جو تاثر دیتی ہیں کہ خلفۂ راشدین میں سے ہر ایک دوسرے کی طاق میں رہتا تھا کہ جلد سے جلد مد مقابل کا کام تمام ہو جائے. نیز یہ کہ ان تمام معاملات پس پردہ انجام پاتے تھے. خلافت فاروقی کا بغور مطالعہ کرنے والے کے سامنے جو بات سب سے زیادہ ابھر کر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ عمر اور علی رضی اللہ عنہ کے درمیان مثالی باہمی تعاون اخلاص کی بنیادوں میں قائم تھا. تمام مشکل معاملات اور اہم مسائل میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے مشیر ہوتے تھے. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کو جو مشورہ دیتے آپ انشراح صدر کے ساتھ سے نافذ کرتے. مذکورہ صداقتی دلیل کے لیے عمر رضی اللہ عنہ کا یہ قول کافی ہے, اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. علی رضی اللہ عنہ عمر رضی اللہ عنہ کے تمام احوال معاملات میں نہایت مخلصانہ خیرخواہی کا جذبہ رکھتے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں جب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل فارس سے مارکہ آرائی کے لیے خود کو سپہ سالار اور فوج کا سربراہ بنانا چاہتے تو آپ نے علی رضی اللہ عنہ سے اس سلسلے میں مشورہ لیا. اس وقت آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کو ایک نہایت ہی دوستانہ اور مخلصانہ مشورہ دیا کہ وہ خود تشریف نہ لے جائیں بلکہ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے جنگی کارروائی مدینہ میں رہتے ہوئے چلائیں. عمر رضی اللہ عنہ نے مزید کہا کہ اگر آپ مدینہ چھوڑ کر مارکہ آرائی کے لیے خود کو سپہ سالار بن کر جاتے ہیں تو خطرہ ہے کہ کہیں اندر خلفشار برپا ہو جائے اور نقصان یہ اس دشمن سے کہیں زیادہ ہوگا جس سے آپ مقابلے کے لیے جا رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا عباس کے بیٹے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ عمر صلی اللہ عنہ کے نزدیک اتنے محبوب اور اتنے محترم تھے, انہیں بزرگ ترین بدری صحابہ رضی اللہ عنہ کی مجلس میں شرکت کا موقع دیتے. جبکہ عمر رضی اللہ عنہ کے دوسرے کئی بیٹے عبداللہ بن عباس کے ہم عمر تھے لیکن وہ اس اعزاز سے محروم تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے نگاہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا مقام کتنا اونچا تھا. خلاصہ یہ کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جناب عبداللہ بن عباس کی فضیلت و مرتبت کا اعتراف اور علم اور فہم میں آپ کی اعلیٰ مقام کو ظاہر کرتے ہوئے ان کو کبار صحابہ کی مجالس میں شریک کیا.
حافظ ابن کثیر نے نقل کیا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ عبداللہ بن عباس قرآن کے اتنے بہترین ترجمان ہیں، جب وہ کہیں سے آتے دکھائی دیتے تو کہتے وہ دیکھو بزرگوں کا جوان، استغفار کا عادی اور سمجھدار دل کا مالک آ گیا۔ سچ ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والوں کے درمیان تعلق باہمی محبت پر قائم تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔